Silsila Animeria, animated channel for kids. खारून एक आदमी का नाम है जो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये चचाज़ाद भाई था, उसके वालिद का नाम नसर, और नसर के भाई हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, जिनका नाम था इमरान। मूसा अलैहिस्सलाम से खारून का रिश्ता उस वक्त कट गया जब वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि खारून को हमने खजाने अता फरमाए। ये खजाना नहीं, कुनूज का लफ्ज़ है। कुनूज कंज की जमा है। कंज कहते हैं अरबी में खजाने को, कुनूज खजाने। अल्लाह ताला ने खारून को खजाने अता फरमाए थे। इतने खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने खारून को अता फरमाए जो जिनकी कुंजियाँ 40 खच्चरों पर लादी जाती थी। उन कुंजियों में से हर एक कुंजी एक खजाने की, एक पूरे खजाने की। उन खजानों की कुंजियाँ, सिर्फ कुंजियाँ, चाबियाँ एक ताकतवर नौजवानों की जमात पर भारी होती थीं। तो खारून जो है बहुत बड़ा मालदार था। अल्लाह ताला ने उसे इल्म कीमिया अता फरमाया था। इल्म कीमिया, इल्म कीमिया उस इल्म को कहते हैं जिससे आदमी जो है तांबे से सोना बना लेता है, तांबे को सोना बना देता है, जिसे कापर कहते हैं। तांबा, कापर जिसे कहते हैं, तांबा। तो तांबे को जो कीमिया के इल्म में माहिर होता है वो उस इल्म के ज़रिए सोना बना देता है। तांबा सोना बन जाता है। तांबा कम कीमत की धात है और सोना तो बहुत ज़्यादा कीमत वाला। तो तांबे को सोना बनाने का इल्म जो है वो है कीमिया। ये खारून जो था उसे अल्लाह ताला ने कीमिया का इल्म अता फरमाया था। और वो रांग से, रांग एक धात है, रांग से चांदी बना देता था। ऐसा इल्म था उसके पास, इल्म कीमिया। और ये मुनाफिक होने से पहले, काफिर होने से पहले अच्छा आदमी था, बाअखलाक आदमी था, खूबसूरत आदमी था, और लोगों से बहुत ही इज़्ज़ो इनकिसार से मिलता, तवाज़ो से मिलता, आजिज़ी से मिलता, बड़े अच्छे अखलाक से पेश आता। लोग सब पसंद करते थे। बहुत ही खूबसूरत भी था, जमील था। जब माल और दौलत की कसरत आई इसके पास, और ये इल्म दीन भी रखता था, मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर इल्म दीन भी हासिल किया था इसने। तो इल्म दीन रखने वालों, अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से डरते रहो। इल्म वाला भी बिगड़ जाता है, काफिर हो जाता है, तो बहुत बड़ा मालदार बन गया, तो अब मुनाफिक बन गया। मुनाफिक किसे कहते हैं? देखने वाले तो उसे मुसलमान समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो काफिर होता है, उसके दिल में कुफ्र भर जाता है। लोगों ने उससे कहा कि ऐ खारून, अल्लाह ताला ने तुझे बहुत दौलत दी है, अपनी दौलत के ज़रिए आखिरत का घर तलाश कर, यानी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, इस माल की ज़कात निकाल। खारून के ज़माने में, जो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, बनी इसराइल जिसका नाम है, उस पर कितना फ़र्ज़ था? 4वां हिस्सा, चौथा हिस्सा, अपने माल का चौथा हिस्सा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम पर ज़कात वाजिब हो गई अगर तुम्हारा माल निसाब को पहुंचता है ज़कात के, ये बात खारून को मालूम हुई। खारून जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, आके उसने कहा कि मैं जो है अपने माल का चौथा हिस्सा नहीं निकाल सकता। मुफस्सिरीन ने बताया कि ये तो इल्म कीमिया भी रखता था, कीमिया के ज़रिए से वो सोना बना लेता था, चांदी बना लेता था, इस तरह दौलतमंद बन गया। फिर तिजारत में भी वो आगे बढ़ा हुआ था, और फिर वो जो है काश्तकारी भी करता था, ज़िराअत, कल्टीवेशन, कई ज़राए थे आमदनी के उसके। खारून के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक दिन खारून जो है वो अपनी जीनत के साथ, अपनी आराइश के साथ पूरा डेकोरेट होकर निकला, सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठकर वो घर से निकला। उसके साथ जो है 90,000 90,000 90,000
غلام بھی تھے, ان 90,000 میں باندیاں بھی تھیں. 90,000 غلاموں اور باندیوں کے ساتھ نکلا. ہفتے کا دن تھا, لباس اس کا سرخ لباس تھا, بڑا قیمتی لباس زیب تن کر کے نکلا. اور اس کے جتنے بھی غلام تھے, باندیاں تھیں, ان کی تعداد تو میں نے بتائی کہ 90,000 تھی. وہ 90 کے 90,000 گھوڑوں پر سوار تھے, پیدل کوئی نہیں تھا. ایسی شان کے ساتھ نکلا. تو جو لوگ دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے تھے, جو لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے, جو دنیا کی زندگی کے حریص تھے, انہوں نے کہا قارون کو جو دولت ملی ہے کاش ہمیں بھی مل جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے علم دیا, علم دین عطا فرمایا, تو علم والوں نے ان کی یہ بات سنی تو کہا افسوس ہے تم پر. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو حکم دیا کہ تم اپنے مالوں میں کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ ادا کرو, تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنایا تو اس نے کہا کہ اپنے مال کا چوتھائی حصہ ادا نہیں کر سکتا, میں اپنے مال کا 1000واں حصہ ادا کروں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کا توفیل تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, وہ 1000واں حصہ ہی لا لیتا تو بیڑا پار ہو جاتا, اللہ کے عتاب و عقاب سے بچ جاتا, سزا سے بچ جاتا, نہ دنیا تباہ ہوتی نہ آخرت برباد ہوتی. لیکن اس نے وہ بھی نہیں کیا, 1000واں حصہ بھی نہیں لایا. جب گھر گیا جا کے اس نے اپنا مال دیکھا کہ کتنا مال ہے میرا, اس کا 1000واں حصہ کتنا ہوتا ہے. جب دیکھا تو اسے وہ بھی بہت زیادہ زکوٰۃ معلوم ہوا, اتنا نکالنا ہے, 1000واں حصہ ہی صحیح لیکن اتنا نکالنا ہے. اس کی نیت بدل گئی, کہا کہ نہیں میں نہیں نکال سکتا, اتنی بڑی رقم میں زکوٰۃ کے طور پر نہیں دے سکتا. اس نے سوچا کہ میں نے محنت سے کمائی ہے یہ دولت, میرے زور بازو سے میں نے دولت کمائی ہے, میں اتنی دولت نکال دوں, نہیں نکال سکتا. زکوٰۃ دینے کا ارادہ ترک کیا. اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں فقیر کرنا چاہتے, تمہاری دولت پر خود قبضہ کرنا چاہتے. دیکھیے نبی اللہ کی شان میں کیسی گستاخی کی, کلیم اللہ کی شان میں کیسی بڑی گستاخی کی. کہا کہ موسیٰ تم کو فقیر کر کے, تم کو نکما کر کے پوری دولت پر خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تمہاری دولت کو خود حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں. لہٰذا کچھ ایسی تدبیر کرو کہ بنی اسرائیل کے دلوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت ختم ہو جائے, حرمت ختم ہو جائے. تو اس نے ایک منصوبہ بنایا. ایک حسین اور جمیل عورت, نہایت خوبصورت عورت, بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی, اسے بلایا. وہ آئی تو اسے 1000 اشرفیوں کی پیشکش کی اور کہا کہ یہ کام میرا تو کر دے گی تو اور بھی بہت کچھ دوں گا, میں یہ چیز دوں گا, یہ تحفہ دوں گا, یہ چیز دوں گا, یہ انعام دوں گا. وہ خوش ہو گئے. کہا کہ ایک کام تجھے کرنا ہے, کل موسیٰ یہاں فلاں جگہ تقریر کریں گے, واعظ کریں گے, تو ان کی واعظ کی محفل میں بلاؤں گا تجھے, تو ان کے خلاف گواہی دینا پڑے گا. بتا دیا کہ یہ الزام ان پر لگانا پڑے گا تجھے. اس نے کہا اچھی بات ہے, خوش ہو گئے, چلی گئی. پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ آئیں اور بنی اسرائیل کو میں جمع کرتا ہوں, آپ آ کر واعظ کریں, نصیحت کریں, اپنی تقریر سے انہیں نوازیں, اپنے خطاب نایاب سے انہیں نوازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. تمام بنی اسرائیل کو جمع کر لیا ایک میدان میں. اللہ ہی جانے کتنے 1000 لوگ تھے, جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب شروع فرمایا. تقریر کے دوران, واعظ کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زنا کرے گا دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے. اگر کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے زنا کرنے والا تو اسے سنگسار کیا جائے گا, یعنی پتھروں سے مار کر اس کی جان لی جائے گی. تو اس نے قارون نے سوال کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال پوچھا آپ سے, یا موسیٰ یہ احکام آپ کی امت کے لیے ہیں یا آپ کے لیے بھی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ احکام سب کے لیے ہیں, میری امت کے لیے بھی ہیں, تمام بنی اسرائیل کے لیے ہیں اور میرے لیے بھی ہیں. تو اس وقت قارون نے کہا کہ آپ پر فلاں عورت کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دیا,
یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کا الزام لگایا، جھوٹا الزام۔ پیغمبر سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نبی سے، رسول سے، جو بھی پیغمبر ہے، پروفٹ ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ نہ نبوت سے پہلے اس سے سرزد ہو سکتا ہے، نہ نبوت کے بعد اس سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اس نے اتنا بڑا الزام لگایا، اور نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے۔ تو ہارون کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے تعلق سے فلاں عورت کہتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اس کے ساتھ، معاذ اللہ۔ اور اس عورت کو بلایا، وہ عورت آئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بول، سچ سچ بول اے عورت۔ جلال میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بول کیا میں نے ایسا کام کیا؟ سچ سچ بتا۔ دھڑس گئی جلال حق کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، کہا کہ یا نبی اللہ، ہارون نے مجھے کل بلا کر مجھے 1000 اشرفیاں دی اور دے کر کہا کہ آپ پر میں زنا کا الزام لگاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بے عیب ہیں، آپ اس فعل شنی سے، گندے کام سے پاک ہیں، ہر اعتبار سے پاک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، سر سجدے میں لے گئے، سر بسجدہ ہوئے اپنے باری تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کہا یا اللہ، ہارون نے مجھ پر الزام لگایا تو میری حمایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، ہم زمین کو تمہارے قبضے میں دیتے ہیں، زمین وہی کرے گی جو تم کہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ زمین کو حکم دینے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہارون سے بیزار ہے، اس کے عمل سے بیزار ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کے کردار سے نفرت کرتا ہے، وہ دور ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، اور جسے ہارون سے محبت ہے وہ ہارون کے ساتھ بیٹھے، ساتھ رہے۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ جو تھے جدا ہو گئے۔ علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر صرف 2 لوگ تھے اس کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، ہارون کو اپنے اندر لینا شروع کر دے، دھنسانا شروع کر دے، اور اس کے ساتھی جو ہیں ان کو بھی اپنے اندر لیتے ہیں۔ تو وہ ہارون اور اس کے ساتھی صرف 2 تھے، گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین دھنسا ان کو، کمر تک دھنس گئے۔ پھر آپ نے فرمایا زمین دھنسا ان کو، گلے تک دھنس گئے۔ اور کچھ لوگوں نے جو وہاں تھے کہا کہ آپ ہارون کے مال پر، اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا زمین، اس کے خزانے جہاں جہاں ہیں ان سب کو بھی دھنس اپنے اندر لے۔ تو اس کے جتنے بھی مکانات تھے، اس کی جتنی بھی جائیدادیں تھیں، مکانات تھے، گھر تھے، زمین میں دھنسنے لگے، اور اس کا مال، اس کے خزانے دھنسنے لگے۔ ہارون بھی زمین کے اندر چلا گیا، اس کے ساتھی بھی چلے گئے، اس کا مال، اس کے مکانات، اس کے محلات سب زمین دو ہو گئے، زمین میں پہنچ گئے۔ یہ انجام ہوا۔ اس کو معلوم یہ ہوا کہ بخالت کی وجہ سے آدمی اس عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور بخالت کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخالت سے محفوظ رکھے۔ بخل کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، بخل کی وجہ سے آدمی حج نہیں ادا کرتا۔ البخیل عدو اللہ، بخیل جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ہارون بھی زمین کے اندر چلا گیا، اس کے ساتھی بھی چلے گئے، اس کا مال، اس کے مکانات، اس کے محلات سب زمین دو ہو گئے۔ اور روایتوں میں آیا کہ اب بھی دھس رہا ہے وہ۔ پہلی بار جب دھنسا تھا زمین کے اندر، دھستا چلا گیا، اب بھی وہ دھستا جا رہا ہے زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک زمین میں دھنساتا رہے۔